बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बात होती है और हम देख रहे हैं कि जी पूरा पंजाब इस वक्त बसंत की बहार में मौजूद है और ऐसे में खुश असलूबी के साथ तमाम तकरीबात अख्ताम पजीर हुई। लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जी सियासी गर्मा गर्मी और इसके साथ ही सियासी गोलाबारी का बाजार अब भी गर्म दिखाई देता है। ऐसे में इस वक्त अगर हम बात करें PTI के हवाले से तो कहा जाता है मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कि जी PTI की अयारी नहीं चली, पंजाब में जीरो हड़ताल रही, जबकि जीरो शटर डाउन और जीरो पहिया जाम रहा था, ऐसा कह रहे हैं मरीम नवाज साहिबा का। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक भरपूर तरीके से जश्न का इनेकाद किया गया, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अरबों रुपए जो है उस पर खर्च भी किए गए। और ज़रा मुबादला की बात करें, अगर हम बात करें कि जी कितना कुछ कमाया गया होगा, तो जी अरबों रुपया बताया जा रहा है कि जी इस इवेंट पे खर्च किया गया और इससे हासिल किया गया। दूसरी जानब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फिरदौस नकवी सर, हमारे साथ मौजूद हैं। PTI साहब का ताल्लुक है, हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस नकवी सर, हम ये देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ इतवार के रोज़ कहा जा रहा था कि जी हड़ताल होगी और भरपूर हड़ताल की जाएगी, शटर डाउन हड़ताल होगी। आप इस हड़ताल को किस तरीके से देखते हैं, जहां मरीम नवाज साहिबा का बयान भी अब सामने आ गया है, वो इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से जो है वो बयान कर रही हैं, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों के बयान वो 6 फरवरी और 7 फरवरी को सारे अखबारों की जीनत थी। चौथे दफा का वजीर आजम, पूरी हेडलाइन फ्रंट पेज पे छपा दी गई और वो बेचारा वजीर आजम दोनों जगह से हार गया। फैफन की रिपोर्ट से, पैटर्न की रिपोर्ट से, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट से, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट से, सबने कह दिया कि ये तो फॉर्म 47 पे जाली की दवा है। ये भी फॉर्म 47 की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, करते रहे। एक तरफ हुकूमत 7 बर्बरियत, 7 जुल्म, 7 पुलिस और उसके साथ दफा 144 में पतंग नहीं उड़ सकती किसी की तस्वीर के साथ, किसी नंबर के साथ। वो सारी चीजें लगाने के बाद ये समझते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ। इनका ये समझना इनको मुबारक हो, इससे कि हम इनकी नासमझी के ऊपर खुश होते हैं। इससे कि इनको अगर नजर नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जिसकी पॉपुलैरिटी 80% से ऊपर हो और बाकी सारे लीडर, जिसमें अब्बा, चाचा, मामा, ताया, बेटा, दामाद, ससुर सब शामिल है, वो भी मिलके 20% नहीं हो सकते सारे मिला के भी। और एक तरफ एक अकेला शख्स जिसकी तस्वीर नहीं आ सकती, जिसकी तकरीर नहीं आ सकती, जिसकी तहरीर नहीं आ सकती, जिसको वीडियो पे सुप्रीम कोर्ट में दिखा नहीं सकते, वो 80% पॉपुलैरिटी पे। कहते हैं गैलप का पोल भी गलत है और ये गैलप वाले जो है ये PTI वाले हैं, ये PTI के दरखरीब हैं। तो हम ये भी मान लेंगे, ये जो चाहे क्लेम कर ले, हकीकत तो हकीकत होती है। ठीक है। दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कि ये भी कहा गया कि बानी PTI ने कहा है कि आइंदा कोई ऐसा हुक्म नहीं देंगे इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ें। PTI के जो चेयरमैन है उनकी जानिब से बयान सामने आया और ऐसे में अब देखें दूसरी जानिब एहतजाज के हवाले से कहा जा रहा है कि एहतजाज भरपूर तरीके से इस्लामाबाद में किया जाएगा, ऐसी जो पेशगोई की गई है, दुरुस्त है? कि मैं शायद अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों में से है जो यकीन रखते हैं कि एहतजाज पूरे मुल्क में होना चाहिए। जैसे कि कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना जिताया, ये मुमकिन नहीं है कि कराची के अवाम इस्लामाबाद आए और अपने जज्बात का इजहार करें। उसके लिए जरूरी है कि सिंध के लोग, कराची, हैदराबाद बिलखसूस, जिन्होंने PTI का खुल के साथ दिया था, सक्कर, नवाब शाह, जिन्होंने हमें सीटें वहां से जितवाई थी, और हमारे GDA के बहुत सारे साथी जो कि अब हमारे साथ अलायंस में है, हम सब एहतजाज का हिस्सा हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में। तो हमें एहतजाज सिंध में भी करना है, पंजाब में भी करना है, और एक जगह नहीं होना चाहिए
اب جو ہے یہ حکومت کو ہٹانے کے وقت آ گئے، اور یہ اسی وقت ہٹے گی جب معیشت کا پہیہ جو ہے وہ جام ہوگا. اس سے کہ انہی نے معیشت کو تباہ تو کر دیا، غریب ستر ہو گیا، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، روپے کی قدر و قیمت میں اس قدر کمی ہوئی ہے کہ بائنگ پاور جو 100 روپے کی تھی 2021 میں، اب وہ اس کے عوض جو ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی 58 روپے میں جتنی چیزیں آئیں گی وہ آئیں گی، جو کہ 100 کے برابر نہیں ہوتی. 42% روپے کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے. جو انڈے کی قیمت تھی تب، اور جو انسان کی تنخواہ تھی تب، اور اب دیکھ لیجئے گندم کی دیکھ لیں، چینی کی دیکھ لیں، دالوں کی دیکھ لیں. سر وہ تو بات صحیح ہے، لیکن جو ہڑتال کی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بات میں نے کہی ہے جی، کہ اس وقت 100 روپے میں جتنی چیزیں آتی تھیں آج وہ کہیں بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، چلیں اب تو وہ بات گزر گئی. اگر ابھی آج کی ہم بات کریں، اور جی یہ تو آج بھی، یہ تو وہ ظلم ہے جو آج بھی میرا ہر پاکستانی شہر ہے. تب بھی آپ کہتے ہیں گزر گئی، یہ گزری نہیں، یہ بیت رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری جانب یہ بتائے گا کہ اب جو احتجاج کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو آپ لوگوں کی ہڑتال تھی وہ تو ناکام ہو گئی، لیکن اب جو آپ احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ملک گیر احتجاج ہوگا، اس کے پیچھے کیا موقف ہے؟ فائنلی آپ لوگ کیا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ صرف حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، یا بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوانا چاہتے ہیں، یا ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جدوجہد پاکستان کے عوام کے لیے ہے، یہ جمہوریت کے لیے ہے. جس طریقے سے الیکشن چوری کیا گیا، فارم 47 کی حکومت بنائی، جب ابھی آپ ظلم کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں تو ظالم جو ہے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ طاقتور محسوس کرنے لگتا ہے اور اپنے ظلم میں اضافہ کر دیتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو قومیں حریت پسند ہیں، آزاد منش ہیں، جن کو میں خودداری ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا چاہتے، کہ وہ احتجاج کرے، اور احتجاج اس طریقے سے کرے جو کہ پرامن بھی ہو، پر اثر بھی ہو، لیکن پر اثرات نہ ہو. اور وہ اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہر شخص کو احتجاج کرنا ہے اپنی جگہ رہ کے. جب پورا ملک سراپائے احتجاج ہوگا تو یہ 25 کروڑ کے عوام کے سامنے یہ جتنی بھی کھڑی کرتے ہیں پولیس، کتنی ہوگی لا انفورسنگ ایجنسی کی تعداد پاکستان میں 25 لاکھ. تو 25 لاکھ اور 25 کروڑ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں بھی آج احتجاج کیا گیا، اور خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ جو احتجاج کیا گیا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی خاص کر کے ایک شخص ہے جس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، آپ کے کارکنان میں سے ہیں وہ، اور ایم پی اے بھی ہیں، تو ان کی جانب سے بھی اب بیان یہی آ رہا تھا کہ جی احتجاج تو ہم کرنے جاتے ہیں لیکن روڈوں پہ ہمیں نکلنے نہیں دیا جاتا. یہ دیکھیں، بات یہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ورکرز کے ٹی ایل پی کیا جائے ان کے ساتھ، کہ ہزاروں کو گولی مار دی جائے اور اس کے لیڈران بھی غائب کر دیے جائیں، اور نہ حکومت جواب دہ ہو، نہ عوام میں کوئی ان کا نام لیوا ہو. پی ٹی آئی الحمدللہ آج 4 سال سے شفاف حکومت کا مقابلہ کر رہی ہے، اور بھی رہے گی انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے. اور یہ احتجاج کرنا لازم و ملزوم ہے اگر ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. اگر ہم بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے تو آزادی کا پرچم لے کے کون اٹھے گا؟ اور آزادی جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اور کی ضرورت ہے. یہ ہم پٹھو حکومتوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. پاکستان کا مسئلہ بار بار ماشاءاللہ نہیں ہے، ہم یہ بار بار بتا رہے ہیں، ساری قوم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگر چاہتے ہیں تو قائد اعظم نے ذریعہ اصول بتا دیا تھا کہ پاکستان کی ترقی کا راز مضمر ہے اس بات کے اندر کہ سویلین سپریمیسی ہو، یعنی عوامی راج ہو. یہ نہیں ہے کہ ادھر فوجی راج ہو، اپنے عہد نامے کے خلاف راج ہو، آئین پاکستان کے خلاف راج ہو، اور جہاں عدالتوں کو تاراج کر دیا گیا ہو.
جہاں عدالتوں کی آزادی سلب کر لی گئی ہو. یہ ایسا نظام نہیں چاہیے ہمیں بحیثیت پاکستانی. ٹھیک ہے سر، دوسری جانب یہ بھی بتائے گا کہ گزشتہ روز جو گرفتاریوں کے معاملات سامنے آئے ہیں آپ کے کارکنوں کے حوالے سے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں بات یہ ہے، یہ وہ بہادر نوجوان ہیں، وہ بہادر لیڈر ہیں، وہ بہادر ادھیڑ عمر لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جان کو بھی نذرانہ پیش کر دیں گے اگر اس ملک کی ترقی اور سالمیت کا مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان کی انٹیگریٹی ایٹ اسٹیک ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی تیزی سے خیبر پختونخوا میں حالات بگڑ رہے ہیں، کہ اگر کوئی بھی ذی شعور پاکستانی ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کے فکر مند ضرور ہوگا. جو معیشت کے حالات ہیں وہ بے قابو ہے. یہ کہ چاہے کچھ بھی کہیں، انہوں نے 4 سال میں پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ڈالر کا انویسٹمنٹ لا رہے تھے. یہ ابھی پچھلے ماہ کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے جہاز بھیج دیے انہوں نے. جہاز بنانے کی سکت 20 ہے، لیکن میرے خیال سے ہم نے 300 سے زیادہ جہاز بھیج دیے ساری ایئر فورسز کو. اور انہیں کہا اب تو ہمارا کوئی قرضہ رہ گئی نہیں جتنے ہم نے جہاز بھیج دیے. اس سے پہلے 75 ٹریلین ڈالر کا سونا ہمارے پاس تھا. اس سے پہلے 100 بلین ڈالر کی ریئر ارتھ منرلز ہمارے پاس تھے. بھائی 100، 75، 200 بلین یہ سارے کدھر گئے؟ یہ کب آنے شروع ہوں گے؟ وہ سعودی عربیہ 15 بلین ڈالر کی ریفائنری لگا رہا ہے پچھلے 5 سال کے، لگ کے شروع نہیں ہوتی زمین پہ. پتہ نہیں کیا ہے. اس وقت آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی مشکلات نہیں ہے، وہ یو اے ای جو ہے آپ کا رول اوور نہیں کرنے کو تیار کر رہا. جو پہلے وہ 2 سال کے لیے رول اوور کرتا ہے، وہ اسے 3 دن کے لیے رول اوور کیا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں آل از ویل. ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی جماعت اس وقت کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے؟ ایسے میں جب ایک بیان سامنے آتا ہے چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں گوہر کی جانب سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی احتجاج تو ہوگا لیکن احتجاج اسلام آباد کی طرف نہیں ہوگا. تو پھر یہ کس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے؟ یار یہ میں نے ابھی آپ کے پروگرام کے آغاز میں کیا کہا، اب احتجاج پورے پاکستان میں ہوگا، صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگا. اس سے کیا معیشت کا پہیہ جام ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے فردوس نقوی. اور جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سیاسی جو ایک پارہ ہے وہ اب ہائی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک جانب ہڑتالوں کی کالز تو دی جاتی ہیں، ایسے میں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو سما ہے وہ کچھ مختلف نظر آ رہا ہے. آپ پی ایس ایل کی اگر ہم بات کریں، ہم T20 میچز کی بات کریں، ہم بسنت کی بات کریں، ہم ان تہواروں کو ایک جانب دیکھ رہے ہیں جہاں عوام مشغول ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایسے میں جو یہ سیاسی احتجاج یا سیاسی مظاہروں کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، یہ آنے والے وقت ہی اس چیز کا تعین کرے گا کہ کیا واقعی یہ احتجاج کوئی رنگ لائے گا، یا ایسے میں جو اب ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ خاص کر کے عوام کے لیے کی جا رہی ہیں، کیا وہی اس عوام کا متحمل ہے. یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آتے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک جانب ہمیں احتجاج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی عوام اس وقت بسنت کے تہوار میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کی جانب راغب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے جس کی جانب بڑھتے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. ایسے میں کیا مظاہرے اس دور میں، اس وقت میں کیا ضروری ہیں؟ ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ڈاکٹر کاشف جنجوا ہمارے ساتھ موجود ہے. کاشف جنجوا، سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں آپ کو. اور یہ تمام صورتحال ہے گزشتہ 3 دن سے ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی تقریب ہم بولیں اس کو، ہم بسنت کا تہوار بولیں، جو کہ پورے لاہور میں منایا گیا اور دنیا بھر میں مشہور بھی ہوا، اور ایسے ہم نے دیکھا کہ بڑا کاروبار بھی ہوا ہے. تو اس طرح کی جو جشن ہے اس کا ہم کریڈٹ بھی اگر دیں تو ڈیفینیٹلی ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیں گے اس چیز کو. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سیاسی جو امور ہیں اور سیاسی جو احتجاج ہیں، دھرنے ہیں، ایک جانب چل رہے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی عوام جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف مشغول ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ یہی تو خوبصورتی ہے ایک سوسائٹی کی، ایک ریاست کی، ایک ملک کی، کہ جہاں پہ لوگوں کو اظہار رائے کا اختیار موجود ہے. کہ جو لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں، پی ٹی اے کے لوگ احتجاج کر رہے تھے تو ٹھیک ہو گیا نا، وہ کر رہے تھے. ایک طرف بسنت بھی ہو رہی تھی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی، جنہوں نے تنقید کی، کچھ میڈیا کے لوگ جنہوں نے صحافت کا بھی نام لے رکھا ہے، اور انہوں نے تنقید خوب کی کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے پسند. اور
وہ ڈپلومیٹس کے ساتھ ہمیں نظر آئے سب سے پہلے صفوں میں، جی ہم منا رہے ہیں بسنت. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دیکھیں جو لوگ ہڑتال کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا، کھلے عام کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں مان رہے. لیکن جو لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، لیکن وہ جا کے لاہور بھی پہنچے ہوئے ہیں اور بسنت بھی منا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہڑتال کریں اور بسنت نہ منائیں. تو دوسرا یہ پی ٹی آئی نے تو کہیں بھی نہیں کہا نا کہ بسنت نہ منائیں یا پتنگیں نہ اڑائیں. بسنت تو پنجاب کا آج کا تہوار تو نہیں ہے نا، صدیوں سے ایک تہوار ہے، خوبصورتی ہے، اور محض بسنت پتنگ اڑانے کا نام تو نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں اکنامی بہتر ہوتی ہے. جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کو زندہ رکھتے ہیں. آپ پورے دن کام کرتے ہیں، کچھ روزگار کرتے ہیں، کچھ اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اسی طرح سوشولوجی یا سماجیات کے علم میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک اچھا، اس سے جو بینیفٹ ہمیں نظر آیا ہے اکنامکلی وہ یہ نظر آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جس طریقے سے پتنگوں کی خرید و فروخت کے معاملات سامنے آیا، بتایا جا رہا ہے کہ خرید و فروخت میں 2 ارب روپے جو ہیں وہ سمجھ لیں خرید و فروخت میں لگے. اسی طریقے سے 8 ارب کا بزنس بتایا جا رہا ہے ہوا ہے. تو یہ تو ایک بڑی اچھی خیر مقدم والی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے کپڑے بھی خریدے ہیں، کھانے پینے کے انتظامات بھی اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دیے گئے. پھر ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ٹریولنگ جو ہماری ہے، آپ دیکھیں اگر پچھلے 4 دن کی ٹریولنگ کی بات کریں تو 4 دن کی ٹریولنگ جو ہے وہ ہم لاہور کی اگر فلائٹس دیکھیں، کنیکٹنگ فلائٹس ہو گئی، یا ہم بائی روڈ دیکھ لیں یا بائی ٹرین دیکھ لیں، تو لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے. اور ایسے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی بڑا وارم ویلکم لاہور کی جانب سے بھی کیا گیا. جی یہ بہت خوبصورت چیز تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کیونکہ اب تو بہت بڑا میڈیم ٹک ٹاک ہو گیا ہے. اگر آپ وہاں دیکھیں تو سب سے زیادہ بسنت کے اوپر کراچی سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ٹریول کر کے گئے، بلکہ پورے پاکستان سے گئے، دنیا سے بھی لوگ آئے. اور کیونکہ ہاں یہ کہ کراچی میں جب پتنگ اڑتی تھی ہر الیکشن میں تو لوگوں کے گلے ہی کٹتے تھے نا، لوگ مارے جاتے تھے. تو ایم کیو ایم کے 30 سال آپ دیکھ لیں، 3 اشرے ایک طرف، اور پنجاب میں جو آیا وہاں دیکھیں جس سیاست کی بنیاد نفرت پہ ہوگی، لسانیت پہ ہوگی، تو وہ مسائل تو ہوں گے. کراچی میں نفرت کی بنیاد پہ سیاست چلتی رہی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ زبان پہ اور چیزوں پہ ہیں. حالانکہ کراچی سے زیادہ خوبصورت شہر پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتا. غریب پرور شہر، روشنیوں کا شہر، آج اندھیروں کا شہر بن گیا. ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، بہتری آنی چاہیے. سر لیکن کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی لسانیت کی سیاست کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں لسانی سیاست؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجئے گا. دیکھیں لسانی سیاست جو شروع ہوئی ایم کیو ایم کی بنیادوں سے، جب ہم دیکھتے ہیں 78 بلکہ اس کے بعد سے جتنی چیزیں تھیں، سوراب گوڈ پہ جو شروع ہوا کہ پٹھان مہاجر وہاں جھگڑا، وہ بیسیکلی پٹھان تو نہیں تھے، وہ سارے آصف اسکوائر آگے سارے افغانی ہیں وہ بنیادی طور پہ. ہمارے لوگ اس دور میں یہ سمجھ نہیں سکے کہ ہر پشتو بولنے والا پٹھان نہیں ہوتا، وہ افغانی بھی ہو سکتا ہے. اور افغانیوں نے پٹھان بن کے یہاں کی نیشنلٹیاں لیں، سب کچھ کیا. تو یہ چیزیں تھیں نا جو خوفناک ہوئی. یہاں لسانیت کی خون کی ہولی جو یہاں کھیلی گئی، یہاں جو پتنگیں کٹی، وہ لسانیت کی بنیاد پہ تھی. اور ایم کیو ایم اس میں بنی تھی تو ہاں وہ آگے اپنے ہم کو امپروو کر سکتے تھے کھلے دل کے ساتھ چلتے. جیسے لاہور چلا ہے، پنجاب چلا، مسلم لیگ نے کہیں نہیں کہا کہ لاہور آپ. سر آپ کو نہیں لگتا کہ لاہور میں بھی لسانی کارڈ زیادہ کھیلا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کو وہاں پہ اسپیس نہیں دیا جا رہا ہوتا. جس طریقے سے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں نون لیگ کو اس طرح اسپیس نہیں دی جا رہی ہوتی جس طرح دینی چاہیے. اچھا دیکھیں پنجاب میں پیپلز پارٹی نے تو یہ کیا کہ پی ٹی آئی کو اسپیس دی تاکہ نون لیگ ختم ہو جائے گی. پتہ لگا نون کی جگہ پیپلز پارٹی کا چیپٹر کلوز ہو گیا پنجاب میں. تو پنجاب میں تو لسانی سیاست ہوئی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب بلوچستان سے جب پنجابی مزدور بیچاروں کی لاشیں آنے لگیں اور پنجاب پاکستان میں کسی صحافی نے جو اسلام آباد میں بیٹھ کے کہیں نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو بہت کہیں جا کے مریم نواز کہیں بولی ہوں گی، بلکہ وہ بھی نہیں بولی اگر ہم دیکھیں، مجھے نہیں نظر آتا کہ کہا ہو. ہاں پنجاب میں ایک پنجابی زبان کا ہے، کلچر ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اس کلچر میں کہیں بھی نہیں ہے رواداری ہے، اور پنجابی ہونے کو گالی بنائی گئی. اور یہ بھی کہا گیا، میں آج ایک دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ قائم خانی ہے ان کا،
کہ جو پاکستان جب بنا اس وقت بات تھی نا، اس وقت انگریز نے کہا تھا کہ جو فوج ہے وہ 4 ضلعوں سے ہے، کوہاٹ وغیرہ ہو گیا، مردان ہو گئے، جیلم ہو گیا، اور ایک اور ضلع شاید پنڈی تھا یا کوئی ایک اور تھا، تو وہ تو 47 میں تھا نا۔ آج تو ہر جگہ سے فوج ہے، اور تعداد کی دیکھی جائے تو جتنی باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو سرحد ہے وہاں سے جتنی آبادی ہے پشتونوں اس سے زیادہ تعداد میں فوج میں لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہے، کوئی بھی محنت کرے، آگے آئے، کام کرے۔ تو ابھی آج اچکزئی نے بھی وہی لسانیت کی باتیں کہ جی ایسے ہے، اب ان کا مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے آ تو گئے کوئٹے سے، لیکن ان کا ذہن ابھی بھی کوئٹے کی سیاست میں ابھرا ہوا ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کس دور میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کا بیان ایک جانب بسن کے حوالے سے، تو وہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ جی بسن کے تہوار پہ مبارکباد سب کو بھی دی کہ بہت سکسسفلی یہ ایونٹ ہوا اور اس سے تمام لوگ یکجا ہو گئے، لیکن دوسری جانب انہوں نے ہڑتال کے حوالے سے کہا کہ جی زیرو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ٹالرنس پالیسی ہے، ایسے میں ہڑتال جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی تھی، دکانیں کھلی ہوئی تھی، کوئی بند نہیں ہوئی۔ اب ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر یہ بات کر رہی ہیں تو ہڑتال کا جو پیمائش کا اگر ہم دیکھیں کہ جو پیمانہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے شہر میں جو کہ گنجان آباد شہر ہے، ایسے میں ہڑتال کا جو پیمائش کرنے کا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، ہڑتال کا جو پاکستان میں پیمانہ رہا ہے نا، ایک اسٹینڈرڈ جو طے کیا وہ ایم کیو ایم نے کیا کہ آپ تو رہیں کراچی میں بھی رہا ہوں، اور ایم کیو ایم کا ایک مطلب نامعلوم سا نوجوان آ جاتا تھا اور وہ بیچ سڑک کے کھڑے ہو کے ایک فائرنگ شروع کرتا تھا آسمان کی طرف دیکھ کے، اور دکانیں بند ہو جاتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور اگر وہ نہیں بھی کر رہا تو آ کے کہہ دیتا تھا، دکانیں بند کر دیتے تھے، لوگ پہچانتے تھے ان کو، سارے یونٹ کے لڑکوں کو، سب کو۔ تو شاید اس ہڑتال سے مریم نواز صاحبہ انسپائرڈ تھیں جو وہ کہہ رہی کہ جی دکانیں بند ہیں تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی دکانیں بند نہیں ہوئی، تو مطلب یہی ہڑتال ہوتی ہے یا ہڑتال کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہڑتال نہیں تھی، احتجاج تھا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اب اس کو یوں سمجھا گیا کہ ہڑتال ہوگی اور دکانیں زبردستی بند کرائی جائیں، تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر کئی جگہوں پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو ممبر اسمبلی ہیں، پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، ان کی اپنی دکانیں کھلی ہوئی تھی، ان کے اپنے پلازے کھلے ہوئے تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور پورے پاکستان میں یہی تھا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ان کو لگا کہ انہوں نے خود عمل نہیں کیا اس چیز پہ، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہڑتال سے مراد یہ کہ احتجاج سے مراد یہ کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال وہ نہیں مانتے۔ اور پاکستان میں اگر آپ کہیں تو نواز شریف کے پیچھے کوئی نہیں نکلا سڑکوں پہ، آپ مجھے بتائیں، تو میاں صاحب نے تو جیل سے پھر کیا کہتے ہیں سعودیہ کی راستہ ہی پکڑنا بہتر سمجھا کہ میں تو باہر چلا جاؤں، کیونکہ پاکستان کی عوام نکلتی ہی نہیں ہے۔ عمران خان کے لیے بھی لوگ سڑکوں پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ کے پی اسمبلی میں میرے خیال میں 90 سے اوپر ایم پی ان کے ہیں، اڈیالہ میں 4-5 سے زیادہ آتے نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تو ایم این اے ایم پی اے آنا پسند نہیں کرتا، اڈیالے میں احتجاج میں نہیں آتا، تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ کچھ اور ہوگا؟ اچھا دوسری جانب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں اس پہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی درخواستیں دی جا رہی ہیں، وہ مسترد ہو رہی ہیں، کیا کانسپریسی کیا ہے اس کے پیچھے؟ ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جا رہی صاحب؟ دیکھیں ملاقاتیں پچھلے بھی جتنے لوگ گزرے ان کی کتنی ملاقاتیں ہوئی، یا نواز شریف سے کتنے لوگ آ کے پوری پارٹیوں کے ملتے تھے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ اس کو سیاسی کرنے لگیں گے، ملاقات کے بعد باہر آ کے پھر آپ اس کو پارٹی چلانے کا یا بہت سارے اور ایشوز کریٹ کر رہے ہوں گے، وزیر اعلیٰ چینج کر دیں گے اور بہت سارے کریں گے، تو حکومت کو لگتا ہوگا کہ نہیں ہونی چاہیے، تو نہیں کر رہے۔ وہ تو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میں نواز شریف کا جو ہے کیا تھا وہ اے سی اتروا دوں گا، تو بات یہ کہ جیل کا ایک مینول ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتی ہیں، اگر حکومت اس پہ اثر انداز ہوتی ہے تو پی ٹی آئی نے ابتدا کی تھی اس کی، تو اب ان کے ساتھ وہی مکافات عمل ہو رہا ہے، باقی تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری جانب کرنا چاہیے نا جی ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے، جی ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ جب ہڑتال کی کال دیتے ہیں تو جی ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اسلام آباد کو۔ اب اس بار ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خٹک کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے بتایا کہ پارٹی کے جو بانی ہیں، بانی پی ٹی آئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے کہ اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑیں۔ تو اب اس سے دو چیزیں نکل رہی ہیں، کیا اب
یہ احتجاج کا جو دائرہ کار ہے وہ ہر جگہ الگ الگ طریقے سے ہوگا، یا یہ جو دائرہ کار ہے یہ سارا بڑھا کے اڈیالہ جیل کی جانب بڑھے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پارٹی کو مزاحمت کی طرف لے جا کے پارٹی کمزور ہوتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے جینزی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے، جیسے شفیق جان نے بھی کہا کہ بھائی تم لوگ کی بورڈ وارئر بنے ہوئے وہاں سے کہتے ہو کہ ہم جا کے لڑ جائیں، تو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہم لوگ کوئی میزائل ہیں جو اسلام آباد سے جا کے لڑ جائیں گے، یا ہم کیا کریں گے؟ خود نکلتے نہیں ہو۔ بلکہ میں اسلام آباد تھا، رہائش میری پنڈی ہوا کرتی تھی، تو میرا ایک روم میٹ تھا، تو اس نے مجھے کہا، وہ بندہ تھا میری بڑی اچھی دوستی تھی، تو میں نے ایک دن اس کو کہا، میں پہنچا تو میں نے اس سے گپ شپ کی، میں نے کہا نیچے احتجاج ہو رہا ہے چاندنی چوک پہ، تو تم جا نہیں رہے ہو؟ کہتا میں نے نا فیس بک پہ پوسٹ لگا دی ہے، ایک ٹویٹر پہ بھی لگا دی ہے، اور ہم تو وہ ہیں جو کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کی بورڈ وارئر؟ کہتا ہاں میں وہی ہوں، اور نیچے جا کے فزیکلی لڑنے جھگڑنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کی بورڈ وارئر ہیں، یہ ٹرینڈنگ میں نمبر 1 رہتے ہیں ہر چیز میں۔ ٹھیک ہے، مطلب سوشل میڈیا پہ کیمپینز ہو گئی، سوشل میڈیا پہ یہ ایکٹیو زیادہ رہتے ہیں، لیکن جب بات عملی طور پر آتی ہے تو وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی ہمیں میدان میں اترتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف جنجر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سیاسی ماحول ایک جانب ہمیں گرم ہوتا دکھائی تو دے رہا ہے، لیکن ایسے میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں وہ ایک جانب پہ، لیکن وہیں گرفتاریوں کے معاملات بھی اب سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں گرفتاری بھی ہو رہی ہے۔ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہر شخص کا ایک ہم کہیں گے کہ بنیادی حق بھی ہے، اور اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وقت ایک بریک پہ جائیں گے، واپس آتے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات کریں احتجاج کے حوالے سے، وہیں ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ وہیں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج پرامن احتجاج کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آنے لگے۔ اسی حوالے سے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے مسلم پرویز صاحب، ہم ان کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مسلم پرویز صاحب، ساتھ خیریت کے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ۔ ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ گرفتاریوں کے معاملات سامنے آنے لگے، پرامن احتجاج آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا، اور اس سے پہلے ایک الٹیمیٹم بھی جاری کیا گیا تھا، خاص کر کے کہ جی جو مطالبات ہیں یا جو منظوریاں ہیں یا جو شکوے ہیں وہ دور کیے جائیں، یا جو مطالبات ان سے پورا کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جی آپ کی ہی جماعت اسلامی کے ایک اور ایم پی ہیں فاروق صاحب، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، دیگر اور کارکنان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاریاں کب تک ہوں گی سر؟ جب تک حکومت کا دل چاہے گا کرتے رہیں گے، ہم جب تک چاہیں گے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہم اپنی جگہ جو ہے بات کرتے رہیں گے۔ تو سر وہ گرفتاریاں کرتے رہیں گے، آپ لوگ احتجاج کرتے رہیں گے، حل کیا نکلے گا؟ سولوشن کیا ہے؟ یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مسئلے کو تو حل کرانا مقصود ہے نا بھائی۔ اس میں حل تو یہی ہے کہ مسائل حل ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہو سکتا ہے۔ تو سر مسائل کے حل کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ جی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک ہونی چاہیے اور مسائل کا حل نکالنا چاہیے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ کی بنیاد پہ ہی دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی ایک جانب ہے، جماعت اسلامی ایک جانب ہے، بلدیاتی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اختیارات کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پھر دوسرے جانب فنڈز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور پھر یہ بات یہیں دبی رہ جاتی ہے۔ اور ایسے میں اب جو گرفتاریوں کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی تشویشناک صورتحال ہے۔ ارے دیکھیے، ہم تو سیدھا ایک دوسرے حوالے سے گئے تھے وہاں پر، اور وہ حوالہ تھا الیکشن کمیشن کے سامنے بات کرنے کا کہ کل 8 تاریخ تھی، اور 8 تاریخ کو جو 2 سال پہلے ایک دھاندلا ہوا تھا الیکشن کے سلسلے میں، تو ہم تو اس پر بات کرنے کے لیے گئے تھے، اور میں تو بہرحال اکیلا ہی گیا تھا، اور جاتے ہوئے جو ہے پولیس والوں سے بھی ہائی ہیلو ہوئی تھی، اور میں گیا تھا، ابھی تو گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک انہوں نے آ کر جو ہے میڈیا کے سارے مائک یہ سب نے دیکھ لیا ہوگا، کوئی اوپن چیز ہے اس میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں بتا رہا ہوں اور کسی کو پتہ نہیں، پورے پاکستان میں اور بین الاقوامی لوگوں نے بھی دیکھا، آپ لوگوں کے چینلز کے ذریعے سے، تو یہ انہوں نے کیا، اور مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیوں کیا۔ ایک بات تھی وہ ہم کر لیتے، اس میں نہ کوئی احتجاج کا پہلو تھا، اس میں نہ کوئی جو ہے کسی کو پتھر مارا جا رہا تھا، نہ کوئی سڑک روکی جا رہی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ انتہائی اطمینان سے سکون سے جو ہے ہم اپنی بات کر کے چلے آتے کہ بھائی یہ آج کے دن جو کچھ بھی ہوا ہے، فارم 45 اور 47 کا ایشو جو بنا ہوا ہے، بعد میں بھی کی کہ جو 47 کے لوگ ہیں، اور حافظ نعیم صاحب کی جو اس میں بات ہے وہ بہت واضح ہے، آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ نہیں بھائی مجھے تو 47 کے ذریعے سے آپ لوگوں نے منتخب قرار دیا، لہذا میں اس کو قبول نہیں کرتا سیٹ کو۔
تو یہ تو اتنا واضح جو ہے پیغام تھا، تو بقایا جو 95% 43 کے نتیجے میں اسمبلیوں میں جا کر بیٹھے ہیں، انہیں بھی یہی رویہ جو اختیار کرنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ بھی اس کو چھوڑ کر اور اطمینان سے جو ہے یہ کہتے کہ نہیں بھائی یہ تو بات غلط ہو گئی ہے. تو کم سے کم ایک مرتبہ تو ایسا ریکارڈ بن جاتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ٹھیک سے یہ بات ہوتی کہ بھائی فیئر اور فری الیکشن جو ہے وہ ہو گیا، لیکن وہ ہو ہی نہیں. اور پوری دنیا نے جو ہے اس کو لیا، جتنے بھی رپورٹس ہیں اس کی کہیں بھی یہ بات طے نہیں ہوئی کہ یہ فیئر اور فری الیکشن تھا. بات تو صرف اتنی تھی. اس کے علاوہ جو بات ہے وہ تو دیگر مسائل ہیں جس کے لیے ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ الگ. سر وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ اب پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب ایسے معاملات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی فارم 47 کے معاملات شروع سے زیر بحث ہیں، ایسے میں اس وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں، یہ تو محاورہ میرا خیال ہے یہاں فٹ ہو نہیں رہا کہ چڑیا چگ گئی کھیت. چڑیوں نے تو کوئی کھیت نہیں چگا ہے، اس لیے کہ کھیت اپنی جگہ موجود ہے. اس کے کھیت کے ساتھ جو ہے اس کو کھانے ہی نہیں دیا جا رہا ہے کسی کو، بلکہ اس میں اپنی پسند کے جانور چھوڑے جا رہے ہیں کہ تم کھا لو. کھیت تو اپنی جگہ موجود ہے. چڑیاں تو بیچاری کچھ بھی نہیں کر رہی. چڑیاں تو اپنا جو ہے وہ زور لگا رہی ہیں، اس کو پانی دے رہی ہیں، اس کو سیراب کر رہی ہیں، اس کو پرورش کر رہی ہیں کہ بھائی ملک کسی نہ کسی طریقے سے ایک ڈگر پر صحیح معنوں میں چل پڑے. اور یہی چیز جو ہے پوری عوام کی جو تکالیف ہیں وہ دور ہو جائیں. دیکھیں نا کتنی اس وقت پریشانی ہے. جو حکومتیں آئی ہیں وہ بظاہر تو بہت ساری بات کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ بنیادی طور پر دیانتداری سے، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ہماری اکنامی کی حالت اچھی نہیں ہے، کوئی بھی یہ بھروسہ کر ہی نہیں رہا کہ اگر میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم اگر آپ گنتی کریں، میں تو نہیں کر سکتا، اگر آپ گنتی کریں تو 1000 MOUs تو سائن ہو گئے ہوں گے 2 سال کے درمیان میں مختلف ممالک کے ذریعے سے. آج یہاں 50 ہوئے، آج یہاں 100 ہوئے، آج یہاں 150 ہوئے، آج یہاں 20 ہوئے، آج یہاں 10 ہوئے. چل کموں پہ جتنے بھی ہوئے ہوں گے تو وہ سارے MOUs جو ہے وہ میٹرلائز تو نہیں ہو سکا کوئی بھی. آج تک ابھی تک ہمارے یہاں جو قرض کی رقم ہے اس کے ذریعے سے جو مختلف ممالک سے، اور وہ دوست ممالک ہیں، وہ بہرحال خود وزیر اعظم صاحب نے اس کو قبول کیا ہے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ ہماری بات مان لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاتھ پھیلا کر کسی کے سامنے جانا جو ہے اپنی عزت نفس کو جو ہے گھٹانا ہے. تو مجبوری میں جو ہے یہ ہم چلا رہے ہیں. کہیں نہ انویسٹمنٹ اب اگر تھوڑا بہت ہوا ہے تو اس ذریعے سے ہوا ہے کہ جو پاکستانی ہمارے ساتھی ہیں وہ بیرون ملک جا کر جو ہے اپنے لیے روٹی روزی کا بندوبست کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے گھر والوں کو جو ہے بھیج رہے ہیں فنڈ. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ 18 سے 28 ہوا، 28 سے جو 38 ہو گیا، کچھ اور بڑھ جائے گا. اب تک 42 کی فگر سامنے آ رہی ہے شاید اس پر. تو اس کے نتیجے میں جو ہماری سروائیول ہو رہی ہے، اور باقی جو ہے ادھار ہے. تو اب خود جو ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ جو بجٹ ہے ہمارا وہ تو قرضوں میں چلا جاتا ہے، اور بقایا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی مختلف تنخواہوں میں اس میں چلا جاتا ہے، اس میں بھی پوری نہیں ہو پاتی. تو مقامی طور پر حکومت چلانے کے لیے ان کو یہاں بینکوں سے قرض لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر، حکومتی سطح پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں. ایک لاسٹ کامنٹ آپ سے میں لینا چاہوں گا، پیپلز پارٹی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس وقت سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں صوبہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو تو ایک ہی مشورہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں شہری حکومتیں قائم کر دیں اور ان کو 140A کے تحت اختیارات دے دیں. جب یہ بار بار امینڈ کرتے ہیں، یہ بھی 18ویں ترمیم کے نتیجے میں کی ہوئی نا انہوں نے امینڈ، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے امینڈمنٹ آئندہ کرنی ہے تو اس میں وہ جو یہاں ڈکلیئر کیا 140A کو، اس کو مکمل طور پر ڈسکرائب کر دیں، اور تمام وہ ادارے جو شہری حکومت کے لیے یا شہری کے عوام کے لیے ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے، فشری، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو 2001 میں 32 محکمے ڈیوالو کرنے تھے جن میں سے بہت سارے نہیں کیے تھے انہوں نے، وہ بھی سارے ڈیوالو کر دیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہ بھی کر دیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ کا موقف سامنے آ گیا.